अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। ऑफिस में क्लाइंट से मीटिंग के बाद वो बशर को इतला देकर घर के लिए निकला। दोपहर का टाइम था। कुछ देर बाद लाहौर के लिए निकलना था। पार्किंग में आकर गाड़ी की तरफ जा रहा था कि फ़ोन बजा। नंबर देखा तो अनजाना था। यस, फरहान स्पीकिंग। यस करके फ़ोन कान को लगाया और गंभीर आवाज़ में बोला। गाड़ी के पास पहुंच चुका था तो फ्रंट डोर खोलने लगा। अस्सलाम वालेकुम, रोशनी संजीदा लहजे में बोली। वालेकुम सलाम। फरहान गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका लेकिन बैठा नहीं। वो खड़ा एक हाथ बालों में चलाते हुए अतराफ का जायज़ा लेने लगा था। आंखों पर ब्लू शेड के सन ग्लासेस थे। दूसरी तरफ रोशनी जाने क्यों दब गई, क्योंकि सलाम के बाद वो खामोश हो चुका था, जबकि इसके ख्याल में इसे पूछना चाहिए था कौन। लेकिन वो तो कमाल का बेनियाज लगा। कम से कम रोशनी को तो यही लगा। यानी कि तुमने फ़ोन किया, तुम बताओ कौन हो, मैं क्यों पूछूं। बिलाहिर इसे ही अपना तारुफ करवाना पड़ा। मैं रोशनी बोल रही हूँ। रोशनी की आवाज़ इसके महसूसात की निस्बत संजीदा थी। फरहान रोशनी के नाम पर ठटका तो था, लेकिन फिर भी इसे लगा कि शायद कोई और हो। अब रोशनी तो इसे फ़ोन करने से रही। फरहान के ख्याल में ये एक नामुमकिन ना सही, लेकिन एक ऐसी बात तो थी जिस पर यकीन करना आसान न था कि इसे रोशनी का फ़ोन आ सकता है। सॉरी, वो बेदहानी में बोला। यानी मतलब ये था कि पहचाना नहीं, तो माजरती अंदाज में बोला। रोशनी को हैरत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अजीब लगा। रोशनी अनवार अहमद की बेटी। वो एक एक लफ्ज़ पर देकर बोली। फरहान बुरी तरह चौंका था। यानी कि जिस बात पर आसानी से यकीन नहीं आ सकता था, वो बात हो गई थी। इसे वाकई ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि दूसरी तरफ रोशनी होगी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था। रोशनी के बोलने के अंदाज से पता लग गया था कि इसे बुरा लगा है, तो वो माजरती अंदाज में बोला, लेकिन लहजा अब भी बेनियाज था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रोशनी ने इसकी माजरत का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे मुद्दे पर आई, जबकि दूसरी तरफ फरहान, जो अब आराम से गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, फिर हैरान हुआ। होता भी क्यों ना, लैला की शादी पर वो इसकी अपने लिए सर्द मेहरी देख चुका था, तो अब ये बात समझ से बाहर थी। किस सिलसिले में? फरहान ने तहम्मुल से पूछा। ये मैं आपको मिलकर ही बता सकती हूँ। रोशनी का अंदाज वही था। एक पल फरहान को समझ नहीं आई वो क्या बोले। मैं तो अभी इस्लामाबाद में हूँ। वो खामोश हुआ कि रोशनी कुछ कहेगी। ठीक है, मैं लाहौर आकर ही बता सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोली तो नाचार इसे ही बोलना पड़ा। ओके, रोशनी कहकर फ़ोन रख चुकी थी। अब आगे क्या कहती कि कब आएंगे आप। इसे बात ख़त्म करना ही मुनासिब लगा। जबकि वो सोच रहा था इसे ऐसा क्या काम आ गया इससे। लेकिन खैर, वो गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से निकलने लगा। उस वक्त इसे भूल चुका था कि जिस बंदी का नाम वो पहचाना नहीं, इससे शादी के लिए वो अपनी माँ को हाँ कह चुका था। वो जिस वक्त लाहौर पहुंचा रात के 10 बज रहे थे। हॉर्न देने पर चौकीदार ने गेट खोला और उसे देखकर सलाम किया। वो सर के इशारे से जवाब देते हुए गाड़ी अंदर ले गया। चौकीदार ने गेट बंद किया और इसकी जानिब आया और फिर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो हॉर्न? बिल्कुल ठीक साहब जी, आप सुनाएं, सफ़र ठीक रहा? ठीक। ऐसा करो, गाड़ी में से सामान निकाल कर अंदर ले आओ। गाड़ी में से अपना मोबाइल, चाबी, पर्स निकाल कर इसने खान को कहा। वो जी साहब जी कहकर बैग निकालने लगा, जबकि फरहान अंदर की जानिब भर गया। सब डिनर के बाद चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे और ड्राइंग रूम में मौजूद थे। अरीज की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ी। वो चीख मार कर उठी और दौड़ते हुए इसके गले जा लगी। बाकी सब भी खुशगवार हैरत से देखने लगे। व्हाट अ सरप्राइज, तैमूर मिलते हुए बोला। आना तो 2 दिन बाद था, लेकिन आज मसरूफियत ख़त्म हुई तो सोचा आज ही चलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए सिकंदर साहब के बराबर सोफे पर बैठ गया। बहुत अच्छा किया जो आ गए। खाना लगवाऊं? जाहिदा बेगम ने मोहब्बत से इसे देखते हुए पूछा। जी, भूख तो लगी है। जाओ अरीज भाई के लिए खाना गर्म करो। नसरीन देखो है या चली गई? भाई के लिए ताज़ा रोटी बनाना। बच्चे कहाँ हैं? फरहान ने बच्चों का पूछा। सोमिया सुलाने गई है तीनों को, पापा ने जवाब दिया और इसके काम के मुतालिक पूछने लगे। कुछ देर काम की नवीयत की बातें होती रहीं, तो अरीज ने खाना लगने का कहा तो इसने उठते हुए
ان کو بھی ساتھ دعوت دی۔ بیٹا ہم تو کھانا کھا چکے اور چائے بھی پی چکے، تم کھاؤ آرام سے۔ جواب میں بابا نے کہا تو وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے ڈرائنگ روم سے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اریج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور اپنے لیے سالن نکالنے لگا۔ تم کب آئی؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آج ہی، اریج نے اپنے ہوبرو بھائی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عمر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ نہیں آیا؟ نہیں۔ تو کس کے ساتھ آئی ہو؟ عمر اسلام آباد چھوڑ گئے تھے، عرشی آپی نے بھی آنا تھا تو ان کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ اچھا۔ وہ کہہ کر کھانے میں مصروف ہو گیا اور اریج اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا شاندار ہے اس کا بھائی، کہ اب بھی کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی انہیں، لیکن امی کو پھر وہی ملی۔ پتہ نہیں روشنی کی محبت کا بھوت کب اترے گا سب کے سروں سے، وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ بلکہ کوئی کیا، بہت سی لڑکیاں اب بھی مرتی ہوں گی بھائی پر اور شادی کرنے کو تیار ہوں گی اب بھی۔ وہ فرحان کو دیکھتے ہوئے انہی سوچوں میں مگن تھی کہ سر جھٹک کر خود کو ان سوچوں سے نکالا اور فرحان سے کہنے لگی، کل امی نے سب کی دعوت کی ہے گھر میں؟ ہاں خیریت؟ جی ماموں کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا ہے تو امی نے اس خوشی میں کل سب کو کھانے میں بلایا ہے۔ واقعی یہ تو اچھی خبر ہے۔ جی سب بہت خوش ہیں۔ کھانے کے بعد چائے یا کافی؟ وہ کھانا ختم کر چکا تو اس نے پوچھا۔ چائے وہ بھی آدھا کپ، کافی پی تو نیند نہیں آئے گی۔ وہ کہہ کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا اور اریج کے گال کو شفقت سے تھپتھپا کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا، جہاں سب اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ روشنی، بھول مت جانا آج آپا کے گھر دعوت ہے۔ اسکول سے سیدھا آ جانا وہیں، ہم سب وہیں ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کہ امی نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی۔ انہیں اس کے موڈ کے پیش نظر شبہ تھا کہ شاید وہ ڈنڈی مار جائے۔ روشنی نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا جو اسی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ پاس ہی چچی بھی بیٹھی تھیں اور عرشیہ بھی جو کل ہی آئی تھی۔ روشنی کو لگ رہا تھا کہ سب اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اسے عرشیہ کی بھی بے وجہ آمد کھٹک رہی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ وہ چھٹی کر لیتی مگر روشنی نہیں مانی، جبکہ اقرا گھر ہی تھی۔ خیر وہ ناشتہ کر چکی تو اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ امی کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ عرشیہ اپنے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ امی کے تفکر بڑے چہرے کو دیکھنے لگی جو انجانی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ چاچی میں کون سے کپڑے پہنوں؟ اقرا نے امی کا دھیان بٹانے کے لیے بات چھیڑی تھی، پر ان کی سوئی پھر روشنی پر جا رکی تھی۔ روشنی کو دیکھو ذرا، کتنی دفعہ بتایا پھر بھی وہی۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سب سمجھ گئیں کہ ان کا اشارہ روشنی کے کپڑوں کی طرف تھا۔ امی بچی تھوڑی ہے، وہ اور اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں اور جو 2 بجے تک ایسے ہی رہے گی نا، گرمی دیکھو کتنی ہے۔ عرشیہ کے کہنے پر انہوں نے کہا تو وہ چچی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا بھابھی، دوپہر کے لیے کچھ پکائیں یا نہیں؟ ویسے تو سبھی آپا کی طرف جائیں گے۔ چچی نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا اور دوپہر کے کھانے کے متعلق پوچھنے لگیں۔ اب پتہ نہیں دھیان بٹا کہ نہیں، پر موضوع بدل گیا تھا، جبکہ روشنی کا اسکول تک کا سفر سوچوں میں مصروف گزرا تھا۔ اندر سب ہی موجود تھے، کچھ بچوں کا شور بھی تھا، جس وجہ سے وہ کال سننے باہر لان میں آیا اور غیر ارادی طور پر کال پر بات کرتے ہوئے بیرونی دروازہ عبور کر گیا اور گیٹ کے ایک طرف ہو کر کال پر بات کرنے لگا۔ یہ ایک غیر مصروف سڑک تھی کیونکہ مین روڈ سے کچھ دور تھی۔ یہاں پر زیادہ رہائشی مکین کی ہی آمد و رفت تھی تو کبھی کبھی ہی کوئی گاڑی چلتی نظر آتی۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا کہ گیٹ میں سے پہلے تو عرشیہ کا بیٹا معز باہر آیا، پھر اس کے پیچھے پیچھے فاروق۔ خان دونوں کو دیکھنے باہر آیا تو فرحان کے اشارہ کرنے پر واپس چلا گیا۔ دونوں ایک ہی جتنے تھے اور اپنے ہی انداز میں کھیل میں مگن تھے اور جانے اپنی زبان میں کیا کیا ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے۔ اسی وقت سامنے سڑک پار رکشہ رکا تھا۔ چونکہ وہ گیٹ کے بالکل سامنے رکا تھا تو فرحان کے ساتھ ساتھ بچے بھی ادھر متوجہ تھے۔ رکشے میں سے روشنی نکلی تو معز اسے دیکھتے ہی بھاگنے لگا اور فاروق بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ واپس آ جاؤ دونوں جلدی۔ ان کو ایک دم بھاگتے دیکھ کر فرحان نے دونوں کو ڈانٹا۔ اگر ایک دم کوئی گاڑی آ جاتی تو؟ وہ دونوں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں پہنچے تھے، فرحان کے غصے سے بولنے پر سہم کر واپس چلے گئے اور فرحان سے فاصلہ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کا حفقی دکھانے کا انداز تھا۔ دونوں کے منہ پھول چکے تھے ناراضگی سے۔ روشنی جو رکشے والے کو پیسے دے رہی تھی، آواز پر ان کو مڑ کر دیکھنے لگی اور مڑ کر دیکھنے پر اسے فرحان اور فرحان سے کچھ دور وہ دونوں کھڑے نظر آئے۔ اس نے مڑ کر رکشے والے سے بقیہ پیسے پکڑے۔
فرحان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ والیٹ میں پیسے رکھ کر والیٹ ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ رکشے والا رکشہ موڑ کر جانے لگا تو وہ بھی سڑک کراس کرنے لگی کہ بیگ میں موبائل بجنے لگا۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر موبائل نکالا تو اسکول سے میم کی کال تھی۔ وہ تھوڑی سی حیران ہوئی۔ میم کم ہی کال کرتی تھیں، کوئی ضروری بات ہی تھی جو ان کی کال آئی تھی۔ خیر اس نے کال اٹینڈ کی اور وہیں کھڑی ہو کر بات کرنے لگی۔ سلام کے بعد وہ اسے اسکول کی ایک ٹیچر کا نمبر مانگ رہی تھی جو بغیر اطلاع کے کافی دنوں سے غیر حاضر ہو رہی تھی، اور اس ٹیچر کا دیا گیا نمبر آف جا رہا تھا، اور ساتھ ہی وضاحت بھی دی کہ انہیں اسکول میں پوچھنا یاد نہیں رہا۔ روشنی کے پاس بھی چونکہ وہی نمبر تھا تو کنفرم کرنے کے بعد کال بند ہو گئی تو وہ سڑک پار کرنے لگی۔ سڑک بالکل خالی تھی تو وہ فون بیگ میں رکھتے ہوئے بے فکری سے پار کرنے لگی کہ بائیں سائڈ سے ایک تیز رفتار موٹر بائک اچانک ہی آئی تھی، اور بائک والے کی بچانے کی کوشش کے باوجود بھی دیکھتے ہی دیکھتے بائک کی ٹکر روشنی کو لگی۔ روشنی کو تو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ اس کا بیگ نیچے اسے کچھ دور جا کر گرا تھا، جبکہ اپنے سر کو زمین پر لگنے سے بچانے کے لیے اس کی دونوں ہتھیلیاں بری طرح رگڑ کھا چکی تھیں، لیکن پھر بھی سر زمین پر لگا تھا اور بائک والا لڑکا بھی بائک سمیت گر چکا تھا۔ حادثہ اتنا اچانک ہوا کہ فرحان بھی کچھ سمجھ نہ سکا۔ خان بھی آواز سن کر باہر آ چکا تھا۔ فرحان فوراً دوڑ کر روشنی کے پاس گیا اور اسے اٹھایا۔ وہ اٹھ تو نہیں سکی لیکن سیدھی ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ روشنی کو سمجھ ہی نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ فرحان اس کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بھی چوٹ لگی تھی جس سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ فرحان نے اس کے چہرے کے بال پیچھے کر کے ماتھے کا جائزہ لیا۔ بچت ہو گئی تھی لیکن ہتھیلیاں بری طرح رگڑی گئی تھیں جن سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ اچانک حادثے سے روشنی کے حواس اتنی بری طرح سلب ہو چکے تھے کہ وہ فرحان کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی۔ سر گھوم رہا تھا، تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے جواب نہ دینے پر فرحان نے اس کا دوپٹہ پکڑا جو آدھا اس کے کندھے پر اور آدھا اس کے نیچے دبا تھا۔ اس نے دوپٹہ اس کے گرد دینا چاہا پر وہ ناکافی رہا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے نزدیک ہی تو بیٹھا تھا، لیکن روشنی کو تکلیف اور درد کے علاوہ اس وقت کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن مقابل موجود فرد لاپرواہ نہیں تھا۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ کسی بھی شعوری کوشش کے بغیر وہ اس کا ایک ایک نقش محسوس کر سکتا تھا۔ روشنی کی بھیگی چکی ہوئی پلکیں، تکلیف سے بھیجے ہوئے لب، صاف شفاف چہرہ کتنا نزدیک تھا۔ گرنے کی وجہ سے بال چہرے پر آ گئے تھے۔ بے ساختہ فرحان کا ہاتھ بڑھا اور اس کے چہرے پر آئے بال نرمی سے پیچھے کیے تھے۔ فرحان کو اس پل کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن روشنی اسے اس وقت احساس ہی کب ہوا تھا بھلا۔ اٹھو اندر چلو، اس نے اس کے سراپے سے نظریں چرا کر کہتے ہوئے اسے کوہنی سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو روشنی نے تکلیف سے سسکی بھری۔ تبھی فرحان کو اندازہ ہوا کہ اس کی کوہنی پر بھی چوٹ آئی ہے۔ اب کہ اس نے اسے دونوں طرف سے کوہنیوں کے اوپر بازو سے پکڑا اور پوری قوت سے اسے کھڑا کیا۔ فرحان کو اس کا اس حالت میں سڑک پر بیٹھنا کسی بھی طرح مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑا بھی گئی۔ اگر فرحان نے اسے تھاما نہ ہوتا تو گر جاتی۔ فرحان نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے سے لٹکتا دوپٹہ پکڑا اور کھول کر اس کے گرد لپیٹا۔ اسی پل روشنی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پانی بھری آنکھیں فرحان کو بہت نزدیک محسوس ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں کچھ پل ایک ہوئی تھیں اور اس ایک پل کے تعلق کو روشنی نے ہی توڑا تھا، اور فرحان کہیں تو کچھ تو ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا۔ نہ جانے وہ کون سی دعائیں تھیں جو اس ایک پل میں پوری ہوئی تھیں۔ کسی نے تو کی ہوں گی دعائیں، اپنی محبت کے لیے ایک پل مانگا ہوگا رو رو کر سجدوں میں، اور ایک پل ملا بھی تو کب؟ اس وقت ملا کہ جس نے مانگا تھا اسے احساس تک نہ ہوا تھا اس ایک پل کے گزرنے کا، لیکن اثر کرنے والے پر ایک پل بھی پوری طاقت سے اترا تھا۔ فرحان نے سنبھل کر اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ کر اسے لیے آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ بھی تکلیف برداشت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ بائک سیدھی آ کر ٹانگ میں لگی تھی۔ چلتے وقت تکلیف ہو رہی تھی۔ فرحان نے بائک والے کی طرف نظر کی تو اسے بھی خان اٹھا چکا تھا۔ ہیلمٹ کی وجہ سے وہ کسی گہری چوٹ سے بچ چکا تھا، لیکن گرنے کی وجہ سے چوٹیں تو اسے بھی لگی تھیں۔ دیکھا جائے تو غلطی دونوں کی تھی۔ وہ لڑکا بھی کم عمر تھا، اس لیے خود کو بروقت سنبھال نہ سکا اور نتیجتاً حادثہ ہوا۔ وہ اسے لے کر اندر پہنچا تو سب لوگ بھی باہر ہی آ رہے تھے۔ سب سے آگے ہمدان تھے اور ساتھ تیمور بھی۔ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ بچے ہی بتا رہے تھے، ہم تو سمجھے یوں ہی کہہ رہے ہیں، پر یہ بار بار روشنی کا نام لے رہے تھے۔
ہمدان پاس پہنچ کر بولے تو روشنی ان کو دیکھ کر روتے ہوئے ہمدان کے سینے لگ گئی۔ کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ ہوا کیسے یہ؟ روشنی کے رونے پر وہ پھر فرحان سے پوچھنے لگے تو فرحان نے گہری سانس لی اور بولا، آپ اسے لے کر اندر تو چلیں، باہر لڑکا بھی گرا ہے، اسے دیکھ لیں پھر بات ہوتی ہے۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی تیمور بھی اس کے ساتھ باہر گیا۔ جب سب حیران و پریشان صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور روئی ہوئی روشنی کو دیکھ رہے تھے، بظاہر تو کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، گرنے کی وجہ سے رگڑیں لگی تھیں، پر دل نہ جانے کیوں اتنا بڑھ آیا تھا کہ جیسے دل کو کھل کے رونے کا بہانہ مل گیا، ورنہ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ امی ابا اسے دیکھ کر پریشان تو تھے ہی، اس کے اس طرح رونے پر، اور فکر مند بھی ہو گئے۔ تقریباً سب اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اور سب سے پیچھے فرحان صوفے کی پشت پر ہتھیلیاں رکھے تھوڑا سا جھک کر کھڑا تھا۔ اسے روشنی تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فون کر کے بائک والے لڑکے کے گھر والوں کو بلایا تھا۔ لڑکا ڈرا ہوا تھا، گھر والوں کا جانے کیا رد عمل ہو۔ خیر لڑکے کو اس کے گھر والے لے کر جا چکے تھے۔ وہ اندر آیا تو روشنی رونے میں مصروف تھی۔ سب کے استفسار پر سب کو گزری واردات بتائی۔ اب ظاہر ہے روشنی تو رونے کے علاوہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ فرحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنا رو کیوں رہی ہے۔ خیر اس نے ساری بات بتا دی۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ فرحان کچھ بولتا تو ساتھ ہی سوال شروع ہو جاتے۔ اللہ اللہ کر کے جب بتا چکا تو آمنہ آپا شروع ہو گئیں۔ ساتھ ساتھ روشنی کی سسکیاں بھی جاری تھیں، جو اب اپنی امی کے گلے لگی ہوئی تھی اور ان کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ چھٹانگ بڑ بچوں کو کیوں دے دیتے ہیں ماں باپ موٹریں۔ بڑی پپھو بولی تو احد جو باپ کے کہنے پر میڈیکل سٹور سے چیزیں لے کر آیا تھا، ہونک سب بڑی پپھو کا منہ دیکھنے لگا۔ اب ظاہر ہے وہ بھی چھٹانگ بڑ کا ہی تو تھا نا، جو بائک پر میڈیکل سٹور گیا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ فرحان نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی، جبکہ بڑی پپھو کا ہمارا دور نامہ شروع ہو چکا تھا اور نہ جانے کتنا چلنا تھا۔ آدھے لوگ ان کا ہمارا دور سن رہے تھے اور آدھے لوگ روتی روشنی کو تسلیاں دے کر چپ کروا رہے تھے۔ بس کرو اب، آخر چاچو نے اسے ڈپٹا تو سو کرتی اس نے رونا بند کیا۔ پاگل، اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، شکر کرو بچت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کب تک یہ سین چلتا کہ ہمدان کی برداشت جواب دے گئی۔ ان کے بولنے پر روشنی نے تو رونا بند کیا ہی کیا، پپھو بھی چپ ہو گئی اور کمرے میں بلی سی خاموشی بھی چھا گئی، اور فرحان کو تو بہت ہی بلی لگی۔ اقرا روشنی کو لے کر ڈرائنگ روم کے ہی واش بیسن تک گئی۔ سب پھر باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہمدان میڈیکل سٹور سے لائے گئی چیزیں دیکھنے لگے، جبکہ فرحان پلٹ کر روشنی کو دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں فرحان کے اندر خود بد شروع ہو چکی تھی۔ روشنی نے اپنا دوپٹہ اتار کر اقرا کو پکڑایا تھا اور اپنے زخموں کو دیکھنے لگی۔ فرحان کی نظر اس کی ایک ایک حرکت پر تھی۔ پہلے اس نے ہتھیلیاں پانی کے نیچے کی تو تکلیف کے احساس اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ہتھیلیاں دھونے کے بعد اس نے کوہنی سے بازو اوپر چڑھائے اور چھلی ہوئی کوہنیوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے کسی کی نظروں کا احساس تک نہ ہوا جو اس پر ہی ٹکی تھیں، اور احساس تو خود شاید فرحان کو بھی نہیں تھا۔ متناسب سراپا کسی بھی صحیح الخواص کو ڈاواں ڈول کر سکتا تھا۔ ہمدان نے اقرا کو آواز دے کر بلایا تو وہ روشنی کا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈال کر بات سننے پاس آئی۔ یہ ڈٹول کو نیم گرم پانی میں ڈال کر روئی سے زخم صاف کرو، پھر میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، ہمدان نے کہا تو اقرا سر ہلاتے ڈٹول کی شیشی اور روئی ہاتھ میں پکڑے واپس روشنی کی طرف گئی۔ فرحان نے بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا اور روشنی کو احساس تک نہ ہوا کہ آج کوئی اسے بہت فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا، اور احساس تو دیکھنے والوں کو بھی نہیں ہوا تھا۔ اماں سوچ لیں ایک دفعہ پھر، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے بیٹھے بٹھائے تمہیں، جو اب یہ باتیں کر کے میرا دماغ چاٹ رہی ہو عریچ؟ زاہدہ بیگم نے اسے ضد چھوک کر دیکھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ 5 بجے کے قریب گھر جا چکے تھے۔ کچھ روشنی جلدی گھر جانا چاہ رہی تھی، جس وجہ سے انوار صاحب نے جلدی اجازت لی۔ زاہدہ بیگم نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آپا بھی چلی گئیں، اور ایرج نے بامشکل انتظار کیا تھا اتنی دیر، پھر ماں کو اکیلے پا کر گھیر کر بیٹھ گئی۔ اماں اتنی لڑکیاں ہیں، سب ایک سے ایک شاندار، آپ کو یہی کیوں نظر آئی؟ کیوں، کیا خرابی نظر آ گئی تمہیں روشنی میں؟ اب زاہدہ بیگم کو اس کی یہ بے تکی بحث سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی آج ہی تو آپا نے دبے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ تیاری کر لو، اچھی خبر آنے والی ہے۔
وہ تو آدھی ادھوری بات سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی تھیں، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر یہ ان سب کی مرحومہ ماں کی خواہش تھی جو اب پوری ہونے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہی کیا ہے اس میں، مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے سوا اسے آتا ہی کیا ہے؟ ایرج نے اپنے اندر کی کڑواہٹ باہر نکالی۔ ایرج، زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بات کر رہی ہو؟ زاہدہ کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سکندر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں ماں بیٹی کو حیرانگی سے دیکھا۔ اپنی لاڈلی سے پوچھیں کہ اسے بیٹھے بٹھائے روشنی میں ایسی کیا برائی نظر آ گئی ہے جو اب اتنا وال ویلا کر رہی ہے شادی ہونے پر؟ کیا بات ہے ایرج؟ کیا کہہ رہی ہیں تمہاری اماں؟ سکندر صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بابا جان، روشنی بھائی کے لیے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور بس وہ نہ جانے اور کیا کہتی کہ سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، اور شادی سے پہلے کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کس کے لیے پرفیکٹ ہے کون نہیں؟ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، رشتے کی بات چل چکی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا اب مناسب بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں، اور ہم بڑے ہیں یہ سب باتیں سوچنے کے لیے، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، اوکے؟ سکندر صاحب نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ اوکے، جواباً ایرج نے آہستگی سے کہا۔ ماں کے سامنے تو بول رہی تھی، لیکن بابا جتنے بھی فرینک تھے، ان کے اس انداز میں بات کرنے کا مطلب وہ سب سمجھتے تھے۔ گڈ نائٹ، وہ کہہ کر جانے لگی۔ گڈ نائٹ، سکندر صاحب نے جواب دیا، اور اس کے جانے کے بعد بیگم کو دیکھا جو اس وقت انتہائی پریشان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ ایرج غصے میں کھولتے کمرے میں آئی تھی۔ بابا کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اگر بابا نہ آتے تو شاید کسی نہ کسی طرح اماں کو راضی کر ہی لیتی۔ ایرج کو روشنی سے شروع سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جب فرحان اور روشنی کا نکاح ہوا تھا وہ خوش تھی، اور جب طلاق ہوئی وہ بھی سب کی طرح افسردہ تھی۔ ایرج بھائیوں سے چھوٹی تھی، لاڈلی تو تھی ہی، لیکن اس کے لیے بھی اسے اپنی باتوں میں لانا آسان تھا، جذباتی تھی، تو سوچے سمجھے بغیر جو کوئی اسے دلائل کے ساتھ بات کہتا، اب چاہے وہ سچ پر مبنی ہو یا جھوٹ پر، اسے وہی ٹھیک لگتی تھی۔ لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہوئی تو شادی ہو گئی، بیاہ کر ایبٹ آباد چلی گئی۔ دور تو تھی لیکن فیملی اچھی تھی اور وہ خوش بھی تھی۔ عمر ایک اچھا جیون ساتھی ثابت ہوا تھا، اس کی ہر بات پوری کرتا تھا، لیکن اس کی خود کی سوچیں اسے سکون سے رہنے نہیں دے رہی تھیں، اور یہ بات اس کے ماں باپ کسی حد تک سمجھتے تھے، اسی لیے اس کی بات کو زیادہ اہم نہ جانتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شادی کے شروع کے دنوں میں دعوتوں کا سلسلہ تھا۔ عمر کے ماموں کے گھر دعوت پر گئے تھے وہ لوگ، جب نہ جانے کیسے گھوم پھر کر بات عورت کے وقار اور روب پر چلی گئی تھی، اور عمر سے پوچھا گیا تو اس نے جھٹ روشنی کا نام لیا تھا۔ ایرج بری طرح چونکی تھی، ہر عورت کی طرح اسے لگا کہ عمر اس کا نام لے گا، اور یہ ایک نارمل بات تھی، لیکن نہ جانے روشنی کہاں سے آ گئی۔ ایرج کی طرح عمر کے ماموں کی فیملی بھی تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ میں اس سے زیادہ ملا تو نہیں ہوں، پر اس میں بات ہے کچھ ایسی کہ عورت کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ یقیناً عزت تو ہر عورت کی کرنی چاہیے، پر اس میں جو وقار اور سنجیدگی ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اسی کا ہی نام آیا۔ شاید یہ صرف مجھے ہی محسوس ہوا ہو۔ بہت خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کی قسمت میں روشنی ہوگی۔ عمر کا انداز سادہ تھا۔ خیر بات تب تو آئی گئی ہو گئی۔ ایرج کے دماغ میں یہ بات نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی، جبکہ عمر نے اس کے بعد کبھی روشنی کا خاص ذکر نہیں کیا۔ عمر کی عرشیہ کے شوہر زین کے ساتھ گہری دوستی تھی، دونوں نے ایک ہی جگہ سے پڑھائی مکمل کی تھی، اور کچھ دونوں کے گھر والوں کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ پھر عمر پڑھائی کے سلسلہ میں اسلام آباد میں تھا، زین گھر میں سب سے بڑا تھا، تو پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کی شادی عرشیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ عمر اور عرشیہ کی شادی کے بعد روشنی دوسری مرتبہ اسلام آباد آئی تھی، اور دونوں مرتبہ اس کی ملاقات عمر سے ہوئی تھی، جو کہ مختصر تھی، لیکن پھر بھی عمر نے گھر جاتے جاتے ایرج سے ذکر کیا تھا، اور ایرج ان دنوں ویسے بھی ذروہ کے ساتھ کافی فرینک ہو چکی تھی، تو اس ذکر نے اس پر کسی اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ اس نے ماموں کی فیملی سے ملنا کم کر دیا، یہاں تک کہ لیلا کی شادی پر بھی نہیں گئی تھی، لیکن عمر کی وجہ سے زین اور عرشیہ سے ملنا جلنا قائم تھا، کیونکہ وہ خود کو تو روک سکتی تھی لیکن عمر کو نہیں، اور یہی وجہ بنی تھی اس کی روشنی سے نفرت کی، اور اب اتنے عرصے بعد وہ پھر سے ان کی زندگیوں میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ ایرج کو کسی قیمت پر یہ منظور نہیں تھا۔
امی کو تو نہ منا سکی، لیکن وہ فرحان سے بات کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ بستر پر کروٹ بدل بدل کر نیند نہ آئی تو وہ لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر کمرے کی سلائڈنگ ڈور کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ سگریٹ سلگائی تو نظر سامنے سڑک پر جا ٹھہری اور دوپہر کو رونما ہونے والا واقعہ فلیش بیک ہونے لگا۔ اور جانے کیوں فلیش بیک روشنی پر آتے آتے سلو موشن میں بدل گیا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں پر سوچیں اسی پر ہی جا کر رک رہی تھیں۔ یہ اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، شاید اس نے سوچا، یا شاید پچھتاوا۔ لیکن پچھتاوا ابھی کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تھا، کیا واقعی؟ اسے یاد آیا کہ اماں نے اس سے بات کی تھی شادی کی۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ڈر اور آس دونوں تھے کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ آس اور امید کی جو بھی کیفیت ہوتی تھی اس وقت وہ اپنی اماں کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ شادی تو اسے کبھی نہ کبھی کرنی ہی ہے، جلدی یا دیر بعد۔ فرحان نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور کہا تھا کہ جہاں وہ چاہیں گی وہ راضی ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل ہوگا اس کے لیے، لیکن ناممکن تو نہیں۔ لیکن وہ اب اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو اب اور دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی تو اماں نے بات کی ہے، شادی تک آتے آتے بہت ٹائم ہے، لیکن وہ اس کے اقرار پر خوشی سے پہلے تو شوق میں آ گئی، پھر خوشی سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ فرحان محبت کے اس انداز پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ صرف شادی پر حامی بھرنے کے لیے اتنی خوشی۔ ٹھیک ہے، میں آپا سے کہتی ہوں انوار سے بات کر لیں، انہوں نے خوشی بڑے لہجے میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا تو اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولی، روشنی کے لیے تمہارے رشتے کی بات۔ فرحان کو ایک پل سمجھ ہی نہ آیا کہ انہوں نے کہا کیا ہے، روشنی؟ لیکن وہ سنبھل کر تذبذب سے اتنا ہی بولا اور ان کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں روشنی، کیوں کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اب وہ منع ہی نہ کرتے۔ نہیں، فرحان نے ان کے انداز کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ سوچتے سوچتے کب سگریٹ کے شعلے نے انگلی کو چھوا پتہ ہی نہ چلا۔ اپنی عادت کے خلاف فرحان نے جھنجھلا کر سگریٹ پھینک کر اسے پاؤں تلے مسلا تھا، جبکہ وہ تو بہت پرسکون بندہ تھا، لیکن فی الوقت وہ پرسکون بندہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا؟ دوسری طرف روشنی سونے کے لیے تو کب کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے جیسے کہیں دور تھی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز کروٹ کے بل لیٹی تھی، پشت دروازے کی طرف تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ آہٹ سے وہ سمجھ چکی کہ امی ہیں، اس کی نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی تھیں اور جھک کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ روشنی ان کے انداز پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ امی، اس نے کہتے ساتھ ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سوئی نہیں تم؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، اس نے کہتے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائی تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ وہ دونوں خاموش تھیں۔ روشنی آنکھیں بند کر کے ان کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے کب نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے سونے کے کافی دیر بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھیں۔ روشنی کے 9 کلاس کے بورڈ کے پیپرز ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ بس پڑھائی میں ہی غرق تھی کہ دادو کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی تھی۔ چاچو اور ابا انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے اور انہوں نے تب ہی یہ خواہش کی تھی بابا اور پپھو دونوں کو بلا کر روشنی اور فرحان کی شادی کی۔ بہن بھائی کو تو ماں کی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا تھا، لیکن وہ دونوں چھوٹے تھے۔ فرحان بھی میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا تو بالآخر مشترکہ مشورے سے دونوں کے نکاح کا فیصلہ ہوا تھا۔ رخصتی دونوں کی پڑھائی کے بعد طے پائی۔ روشنی کو یاد تھا سب اسے چھیڑ رہے تھے، چڑھا رہے تھے، دادو کی وجہ سے سب ان کے گھر ہی جمع تھے۔ آمنہ پپھو کے بیٹے طاہر بھائی تو اسے دیکھ کر آہیں بڑھ رہے تھے کہ وہ اتنی دیر سے اپنی اماں کی منتیں کر رہے ہیں، ان کی شادی کی کوئی خبر نہیں، اور نانی کو وہ کیوں نظر نہیں آئے، وہ کیا کہتی، وہ تو خود حیران تھی۔ اچانک سب کچھ ہوا تھا، خاندان میں کوئی بھی تو اتنی چھوٹی دلہن نہیں تھی۔ دادو بیمار تو تھیں، لیکن وہ اپنے سب چاؤ پورے کرنا چاہتی تھیں۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ روشنی کو نہیں پتا کہ فرحان کی کیا حالت تھی، لیکن وہ سب کے نرغے میں تھی اور بری پھنسی تھی، اتنا کہ سب کے چھیڑنے پر روحانسی ہو جاتی تھی تو چاچی سے پیار سے لپیٹ لیتی تھی اور کوئی شوق سی بات کہہ کر چھیڑ دیتی تھی۔ سب بہت خوش تھے
اور پتہ نہیں شاید اپنی خواہش اپنی نظروں کے سامنے پوری ہونے کی خوشی میں دادو کی بھی طبیعت سنبھل گئی تھی، یا جو بھی تھی، لیکن وہ قدریں ٹھیک ہو گئی تھیں اور سب لوگ اپنے فیصلے سے اور مطمئن ہو گئے، اور ایک خوبصورت شام دونوں نکاح کے خوبصورت بندھن میں بن گئے تھے۔ گلابی جوڑے میں شرمائی سی روشنی پر نوہیزی کا رنگ بھی گلابی چڑھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گلابی رنگ نے اس کی سوچوں کو رنگ دیا تھا، اور خیالوں کو اور دل کو بھی، کہ روشنی کو خود سمجھ نہ آئی وہ کب وہ رنگ محبت کے رنگ میں ڈلا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فرحان کو اس نے نکاح والے دن چوری چوری دیکھا تھا، اور اس کے بعد نکاح کی تصویروں میں وہ بھی جنیپا سا بیٹھا تھا۔ تب طاہر بھائی خوب ٹانگ کھینچ رہے تھے دونوں کی، اور اسی تصویر میں وہ سب سے پیارا لگ رہا تھا، اور روشنی نے چپکے سے وہ تصویر نکال لی تھی۔ نکاح کے 4 ماہ بعد دادو وفات پا گئی تھیں، اور تب ہی دوبارہ روشنی نے فرحان کو دیکھا تھا، 4 مہینے بعد ہی۔ اس دوران نہ اس نے رابطے کی کوشش کی، نہ ہی روشنی میں اتنی ہمت تھی، جبکہ اس کی سہیلیوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا، اسے مشورے دے دے کر۔ محسوس تو اسے بھی ہوتا تھا، کتنی ہی کہانیاں اور ڈراموں میں پڑھا اور دیکھا تھا، نکاح کے بعد کیسے لڑکے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کزن سے رشتہ ہوا ہو تو بہانے بہانے سے چکر لگاتے ہیں۔ ان کا تو پھر نکاح ہوا تھا، پر یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ شادی کے بعد ہی اپنے احساسات دکھانے والا بندہ ہے۔ اب اس نے ایسی بھی تو بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں جن میں لڑکے شادی کے بعد اظہار کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اس نے چاچی سے ہی سنا کہ وہ لاء کی تعلیم کے لیے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے۔ روشنی کیا کہتی، اس نے صرف سنا ہی تھا، محبت نے تو کب کے اپنے قدم مضبوطی سے اس کے دل میں جما لیے تھے، اب تو بس اس کی سلامتی کی دعا کرتا تھا دل۔ پر روشنی نہیں جانتی تھی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت، اس کے رشتے کا انجام ایسا ہوگا، اور اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کسی بھی وقت کی ہوئی دعائیں پوری نہیں ہوں گی، خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ 7 سال ہو چکے تھے ان کے نکاح کو۔ 15 سال کی نوہیز کلی سے وہ ایک 22 سال کی خوبصورت لڑکی میں ڈھل چکی تھی، اور یہ سال محبت کے بیج کو تناور درخت میں سینچ چکے تھے، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں جیسے کئی 100 سال پرانا درخت ہو۔ لیکن یہ تو روشنی کی بیتی تھی، محبت تو اسے ہوئی تھی نا، دوسرا فریق تو لا علم تھا، شاید لاپرواہ بھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو گیا، اس کی محبت، اور جس سے محبت تھی اس سے رشتہ بھی۔ رخصتی تک بات تو پہنچی ہی نہیں کہ طلاق کا لفظ بیچ میں آ گیا۔ اسے پتہ تو لگ گیا تھا، سب پریشان تھے کسی بات سے کہ بند کمرے میں بات ہوتی تھی، چاچو، بڑی پھپھو، بابا، امی، چچی، زاہدہ پھپھو بھی آئیں تو روتی ہوئی گئی تھیں۔ اس کا دل انجانے خوف سے سہم گیا، وسوسوں نے راتوں کی نیند اڑا دی، سرگوشیاں کانوں میں پڑنے لگیں، اور پھر چچی نے ہی ہمت کی بات کرنے کی۔ ساتھ پڑتی ہے اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں مان رہا، سب نے بہت سمجھایا ہے، پر چاچی نے بتاتے ہوئے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا جو ساکت سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ روشنی، چاچی نے دکھ سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کی خود کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یا اللہ، صرف ایک پل وہ پلٹ آئے، صرف ایک پل کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے، صرف ایک پل اسے میرا خیال آ جائے، صرف ایک پل جس میں اسے اس رشتے کا احساس ہو جائے۔ یا اللہ، صرف ایک پل جس میں وہ میرا سوچے، اس کا دل میرے لیے پلٹے، اس کا دل مجھے محسوس کرے، اسے مجھ سے محبت ہو جائے، صرف ایک پل۔ نہ جانے کتنی راتیں وہ سجدوں میں روتی رہی، کر لاتی رہی، معجزہ ہونے کی دعائیں کرتی رہی، لیکن وہ دعائیں قبول تو ہونی تھیں، لیکن کسی اور وقت کے لیے، اور وہ اس ایک پل کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہی، وہ پل آیا ہی نہیں، اور کاغذات آ گئے طلاق کے۔ یہ دکھ روشنی کے لیے تو بڑا تھا ہی، گھر والوں پہ بھی تو اثر انداز ہونا تھا۔ امی بابا بیٹی کو کیا حوصلہ دیتے، وہ تو خود ٹوٹ گئے تھے، اور روشنی نے یہ خود پر کیسے سہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ لیکن صحیح کہتے ہیں، وقت بہت بڑا مرہم ہے، وہ سب بھی آہستہ آہستہ سنبھل گئے تھے، اور روشنی نے اپنے ماں باپ کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا، اتنا تو نہیں لیکن پھر بھی۔ ہاں، وہ اب بولتی نہیں تھی، صرف سنتی رہتی تھی، اور غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ وقت لگا تھا اسے اپنی محبت کے غم سے نکلنے میں، اور وہ نکل ہی آئی تھی۔ پہلی محبت، سسکتی بلکتی، اس نے دل میں کہیں دور کونے میں دفن کر دی تھی،
اور کچھ عرصہ بعد ہی اس کی شادی کی بات ہونے لگی تھی۔ امی بابا اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ ایک رشتہ آیا تھا اس کے لیے، اور انہی دنوں اس نے فرحان کو دیکھا تھا اتنے سالوں بعد۔ وہ اور لیلا بازار سے کچھ خریدنے آئی تھیں۔ لیلا نے اسے کہا تھا کہ وہ باہر جا کر رکشہ روکے، وہ بل کروا کر آ رہی ہے۔ وہ چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی جہاں گاڑیوں کی پارکنگ بھی تھی۔ رکشے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اس کی نظر فرحان پر پڑی تھی، اور ساتھ اس کی بیوی تھی۔ روشنی ساکت رہ گئی۔ ایک شخص کو آپ نے اتنا چاہا ہو، آپ کے لیے وہی آپ کا سب کچھ ہو، اور اس کے لیے آپ کچھ نہ ہوں، تو دل پر جو گزرتی ہے وہ اس وقت روشنی پر گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے، خوش تھے، مسکرا رہے تھے۔ ان کی محبت ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور میں، روشنی نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ روشنی کیا ہوا؟ پتہ نہیں کتنے لمحے وہ پر اذیت کیفیت میں یوں ہی کھڑی رہتی کہ لیلا نے اسے پکارا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو نکل آئے، جنہیں وہ بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی، اور ساتھ لبوں سے سسکی بھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ لیلا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، گھر چلو، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی جو نکلے ہی آ رہے تھے۔ لیلا نے جلدی سے رکشہ روکا اور دونوں بیٹھ گئیں۔ روشنی کا ضبط بالکل ٹوٹ گیا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ رکشے والا بھی پریشان سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، اور لیلا اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ روشنی، ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ اس کے پوچھنے پر بھی روشنی بس روتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، سفر ختم ہوا اور گھر آیا تو روشنی جلدی سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ پریشان سی لیلا رکشے والے کو کرایہ دیکھ کر فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ روشنی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی کہ اب تو آنسو بھی جیسے ختم ہو گئے تھے۔ گھر والے پریشان دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے تھے، پر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اب وہ چپ سی گھٹنوں میں ہاتھ بازو رکھے اور بازو پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھیں۔ درمیان سے پھاڑا، فرحان والا حصہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے پھر آنکھیں بھر آئیں۔ یہ آخری آنسو ہیں جو تمہارے لیے نکلے ہیں۔ اب تمہارے لیے نہ آنسو ہیں اور نہ ہی محبت۔ کہتے ساتھ ہی اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر تصویر کمرے میں موجود ڈسٹ بین میں پھینک دی، اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس کے احساسات فرحان کے لیے مر چکے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے آنے والے رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ دی۔ پر اسے کیا معلوم تھا جس چیز سے وہ بھاگ رہی ہے، قسمت اسے اسی سمت موڑ رہی تھی۔